अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों और दोस्तों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका उन्वान है नावल और इनके किरदार। तो आज हम नावल और इनके किरदार के बारे में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम नावल पर गौर करेंगे। बहनों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना अल्लाह ताला ने बड़ी शान और शौकत के साथ गुजार दिया और हम उस रब्बुल इज़्ज़त के बड़े एहसानमंद हैं कि उन्होंने इस शिद्दत की गर्मी से और रोज़ों को इतना आसान बना दिया कि हमारी ज़बान पर तशनगी भी नहीं रही। आज जुमेतुल विदा है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में तमाम मुसलमानों की मग़फ़रत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम बहनों और भाइयों को ईद उल फ़ितर की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उर्दू अदब की जानिब से भी आप सब लोग ईद की मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। खुदा करे ये दिन आपके दामन में वो तमाम फूल खिला दे जिनकी खुशबू से आपके ख़्यालों में शम्अ जला रखी हैं। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। पुरखुलूस दुआओं के साथ ईद का दिन की रोशन सुबह आपको मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए, सेहत और खुशहाली के साथ बेशुमार दिन और पुरसुकून रातें अता फरमाए, आमीन। ईद का दिन हम सब के लिए बरकत व आफ़ियत वाला है। खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हर दुख दूर फरमाए और बेइंतहा खुशियाँ अता करे, आमीन। प्यारे बहनों और भाइयों, खुशियाँ, इज़्ज़त और सुकून ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इन तीनों नियामतों में किसी एक की भी कमी ना आने दे, सदा सलामत और खुश रखे, आमीन। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि खाकसार के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दे और तबीयत में बहाली करे। आइए अब हम शुरू करते हैं नावल पर। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं अजीब और अनोखा। उर्दू नावल अंग्रेज़ी अदब से आया। नावल दास्तान से छोटा और एक इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी को अहाता करता है। ऐसा नहीं कि अफसानों को तूल दिया जाए तो वो नावल हो जाता है, ये गलत है। नावल में किरदार की पूरी ज़िंदगी को तसलसल से पेश किया जाता है। उर्दू में नावल की शुरुआत मौलवी नज़ीर अहमद ने की। उन्होंने सबसे पहला नावल मुरातुल उरूस के नाम से लिखा। इसके बाद बनातुल नाज, तौबतुल नसूह और इब्नुल वक्त नावल लिखे। इन नावलों में नज़ीर अहमद ने ज़िंदगी के जीते जागते मुरक्के खींच दिए हैं। इनके नावलों में कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है, कहीं लड़कियों की इस्लाह तो कहीं घर के माहौल की दुरुस्ती। इसके अलावा अय्यामी भी इनका मशहूर नावल है जिसमें उन्होंने बेवाओं के निकाह सानी पर ज़ोर दिया है। नावल निगारी के मैदान में उमराव जान अदा लिखकर मिर्ज़ा हादी रसवा ने अपना लोहा मनवा लिया। मुंशी प्रेमचंद ने अजीम नावल निगार होने का सबूत दिया। मैदान अमल, गौदान, चौगान हस्ती, बाज़ार हुस्न और निर्मला जैसे शाहकार नावल दिए। इनके अलावा अब्दुल हलीम शरर, जलदरम, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमें चुगताई, कुरैतुल हैदर, आरिफ मारवी और गुलशन नंदा मशहूर नावल निगार हैं। अफसाना और नावल में क्या फ़र्क है ये हम आपको अभी तक नहीं बताया, लेकिन इसमें हम बताते हैं क्योंकि यह नावल का ही चल रहा है। नावल और अफसाने में
کیا فرق ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ناول کو مختصر کرنے سے افسانہ یا افسانے کو طول دینے سے ناول ہو جاتا ہے۔ ناول کسی شخص کی سلسلے وار زندگی کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ افسانہ کسی ایک واقعے کو دلچسپ پیرائی میں ادا کرنے کا نام ہے۔ ناول میں کرداروں کی مفصل اور ترتیب وار باتیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ افسانے میں کردار کے صرف ایک جذبے کی ترجمانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نمک کے داروغہ جو پریم چند کا افسانہ ہے، اس میں فرضی شناسی، ایمانداری اور اس کے اچھے پھل کا تذکرہ ہے، جبکہ ناول میں ایک بہت بڑا پلاٹ ہوتا ہے جس میں بہت سے کردار ہوتے ہیں اور ان کے سلسلے وار رودات اور واردات بیان کی جاتی ہے۔ کرداروں کی پوری زندگی کی عکاسی ناول میں ممکن ہے۔ کرداروں کے ساتھ مکالمے بھی ناول میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کردار مکالمے ہی کے ذریعے ابھرتے ہیں۔ ڈرامے میں تو صرف مکالمے ہی کے ذریعے کہانی، پلاٹ، کردار سب کچھ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ناول اور ڈرامے میں یہ فرق ہے کہ عمل، ایکشن کے ذریعے ڈرامے میں ہر چیز پیش کی جاتی ہے، ناول میں عمل کی جگہ بیانیہ سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ناول کو پاکٹ تھیٹر بھی کہا گیا ہے۔ کردار جب پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہاں ہیں اور کس زمانے میں ہیں، اس کو بھی پیش کیا جانا ضروری ہے۔ زبان اور مکان، پس منظر بھی ناول میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پس منظر بڑی خاموشی سے کردار اور واقعات کو ابھارنے میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ اب آئیے کچھ کرداروں پر غور کرتے ہیں۔ آپ اس کو سنیے، انشاءاللہ یہ آپ کے بڑے کام میں آنے والے کردار ہیں۔ پہلا ہے، اکبر اور اصغری کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ اکبر اور اصغری کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ یہ بہت مشہور ناول ہے۔ یہ ناول ہے مرات العروس، یعنی اردو کا پہلا ناول ہے جس کو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، اور یہ انہوں نے اپنی سگی دونوں بہنوں کے لیے لکھا۔ یہ اخلاقی اور اصلاحی ناول ہے جو 1869 میں منظر عام پر آیا۔ اگلا سوال، محمودہ، محمد عاقل اور محمد کامل کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ مرات العروس کے۔ موضوع لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ خانم جان، بوا حسینی اور بسم اللہ کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ جواب دیں گے ہم، امراؤ جان ادا۔ یہ 1899 میں شائع ہوا اور مرزا ہادی رسوا اس کے مصنف ہیں، لیکن اس سے پہلے شاہد رانا ناول شائع ہو چکا تھا اور اسی سے ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا کو سامنے رکھ کر ناول لکھا۔ گوہر مرزا اور فیض علی کے کردار کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ جواب دیں گے امراؤ جان ادا۔ ابھی بتایا، شاہد رانا ناول 1897 میں شائع ہوا، اس کے مصنف سرفراز حسین اعظمی ہیں۔ جمعدار کس ناول کا اہم کردار ہے؟ جواب دو، امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ناول میں ادا کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام ہے امیرن۔ امراؤ جان میں امیرن کا اغوا کس نے کیا؟ یہ اہم کردار ہے۔ جواب دیں گے دلاور خان نے۔ چونکہ دلاور خان امراؤ جان یعنی امیرن کے باپ سے دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے اس بدمعاش کی کورٹ میں گواہی دی تھی۔ جب وہ رہا ہو کر آیا تو اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی امیرن کو اغوا کیا اور اس کو مارنے کی بھی دھمکی دی کہ جان سے مار دیا جائے گا، لیکن جمعدار بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو مارو نہیں، بلکہ اس کو زندہ رکھو اور جہاں تم لے جانا چاہو لے جاؤ، لیکن مارنا نہیں۔ یہ جمعدار نے بات کہی تھی۔ دھنیا اور ہوری کس ناول کے اہم کردار ہیں؟
دھنیا اور ہوری کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ جواب ہے گودان۔ یہ پریم چند کا مشہور ناول ہے جو 1936 میں منظر عام پر آیا۔ گوبر، سونا اور روپا کس ناول کے کردار ہیں؟ یہی جواب ہوگا کہ گودان کے یہ کردار ہیں۔ ناول گودان میں ہوری مرکزی کردار ہے، اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے دھنیا۔ عارف، کریمہ بیگم اور راؤ کے کردار کس ناول کے ہیں؟ جواب دیں گے لندن کی ایک رات۔ یہ سجاد ظہیر کا ناول ہے جو 1938 میں شائع ہوا۔ وہ کون سا ناول ہے جس میں مصنف کے خود کو ہیرو کا کردار ادا کیا؟ یہ لندن کی ایک رات ہے۔ اس میں سجاد ظہیر اس ناول کے ہیرو ہیں۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کہانی صبح 6:10 پر شروع ہوتی ہے اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ چمپا گوتم دت اور گوتم نیلمبر اور چمپا کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ جواب دیں گے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا، اس میں 642 صفحات ہیں اور اس کا مصنف قرۃ العین حیدر ہے۔ رانو اور تلوکا کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ جواب دیں گے کہ راجندر سنگھ بیدی کا صرف اکلوتا ناول ایک چادر میلی سی ہے جو 1960 میں لاہور سے نکلنے والا رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ تلوکا کا چھوٹا بھائی منگل ہے اور ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ ہے۔ چودھری مہربان کس ناول کا کردار ہے؟ تو جواب دیں گے ایک چادر میلی سی۔ نعیم، عارف اور احسان سجاد ظہیر کے کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ لندن کی ایک رات۔ اس ناول میں سارے کردار سجاد ظہیر اور ان کے دوست تھے۔ شیام موہن سنگھ اور ونتی کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ جواب ہے شکست کے۔ یہ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے جو 1943 میں شائع ہوا۔ ناول شکست میں ونتی کی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب ہے چھایا۔ چھایا نے ونتی کی شادی دوسری لڑکی سے کر دی، شیام سے نہیں۔ اس غم میں وہ مر جاتی ہے۔ علی جو اور تحصیل دار کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے شکست کے۔ شکست میں 2 کہانیاں ہیں، ایک طرف شیام اور ونتی کی ہیں اور دوسری طرف چندرا اور موہن کی داستان۔ شکست کا موضوع دونوں جوان دلوں کی محبت کا مسئلہ ہے۔ اگلا سوال ہے شمن کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ تو جواب دیں گے ٹیڑھی لکیر۔ یہ ٹیڑھی لکیر اس میں چغتائی کا مشہور ناول ہے۔ اس میں یہ شمن جو ہے اس کے دماغ میں ایک ایسا ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، غموں کا انبار لگ جاتا ہے تو اس کو اپنی عقل سے محروم ہونا پڑتا ہے تو اس کے دماغ میں ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال رسول فاطمہ اور نجمہ کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ جواب ہے ٹیڑھی لکیر۔ یہ ایک نفسیاتی ناول ہے۔ جب سوال آتا ہے کہ ٹیڑھی لکیر کس سے تعلق رکھتا ہے تو نفسیاتی اگر دیتے ہیں تو نفسیاتی ناول ہے۔ یہ 1945 میں شائع ہوا۔ ناول ٹیڑھی لکیر میں بلقیس کے بھائی کا نام کیا ہے؟ بلقیس کے بھائی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے رشید۔ خوجی، حسن آرا اور ہمایوں کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ جواب ہے فسانہ آزاد۔ ثریا بیگم، اللہ رکھی کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ جواب ہے فسانہ آزاد۔ یہ نوبل صاحب اور شارف صاحب کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے ابن الوقت۔ یہ نذیر احمد کا مشہور ناول ہے، یعنی وقت کی پکار۔ آج کل انسان وقت کے مطابق چلتا ہے، جس کا وقت اونچا ہوتا ہے، جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اسی کی طرف آدمی جاتا ہے، اور جس کا وقت خراب ہو جاتا ہے اس سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ تو یہ بات ابن الوقت میں نذیر احمد نے بتائی ہے۔ ثریا بیگم
حسن آرا خوجی اور شہر آرا کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے فسانہ آزاد۔ گوہر مرزا، فیضو اور بوا حسینی کس مشہور ناول کے اہم کردار ہیں؟ یہ بھی امراؤ جان ادا کے کردار ہیں۔ جو گوتم نیلمبر، چمپا اور کمال رضا کس ناول کے کردار ہیں؟ یہ ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور وہ ہے ناول ہے، پہلا ناول میرے بھی صنم خانے ہیں جو 1949 میں شائع ہوا، اور آگ کا دریا 1897 میں لکھا۔ شیخ وجودی مرزا رسوا کس کے ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے شریف زادہ، یہ 1900 میں چھپا۔ اس کے بعد ذات شریف بھی رسوا کا مشہور ناول ہے جو 1900 میں چھپا۔ حجن بھی قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا اہم کردار ہے؟ جواب ہے گردش رنگ چمن۔ دارا شکوہ اور اورنگزیب کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے دارا شکوہ ناول کے۔ پورن عصمت چغتائی کے کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ جواب ہے ضدی۔ عصمت کا یہ پہلا ناول ہے جو 1941 میں چھپا ہے۔ چمن عصمت چغتائی کے کس مشہور ناول کا مرکزی کردار ہے؟ تو جواب دیں گے ٹیڑھی لکیر۔ ابھی اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں ٹیڑھی لکیر جو 1945 میں نیا ادارہ لاہور میں چھپا۔ عصمت چغتائی نے ناول دل کی دنیا ایسی لڑکی کی داستان پیش کی ہے جس کو شوہر کی بے اتفاقی نے برباد کر دیا۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے قدسیہ بیگم۔ یہ اپنے رشتے کے دیور شبیر حسین سے شادی کر کے دل کی دنیا بسا لیتی ہے۔ دھرم دیو ناول کا مرکزی کردار، اس ناول کا عنوان کیا ہے؟ عجیب آدمی۔ یہ ناول 1970 میں دلی سے شائع ہوا، اور عصمت چغتائی کا یہ ناول پاکستان میں بہروپ نگر کے نام سے بھی چھپ چکا ہے۔ عصمت چغتائی کا پہلا ناول ضدی میں ہیرو پورن ہے اور ایک غریب لڑکی ہیروئن ہے جس سے پورن پیار کرتا ہے۔ اس ہیروئن کا نام کیا ہے؟ جواب ہے آشنا۔ آزاد اور حسن آرا کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ جواب ہے فسانہ آزاد۔ کمال ابو المنصور کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے آگ کا دریا۔ یہ 1950 میں قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے ماخوذ کیا اس ناول کو۔ قرۃ العین حیدر نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں وہ کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے ماخوذ کیے ہیں۔ اب آئیے ہوری گوبر دھنیا کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے گودان کے۔ یہ پریم چند کا شاہکار ناول ہے جو 1936 میں شائع ہوا، یہ آخری ناول ہے۔ دیپالی سرکار اور ریحان الدین کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے آخری شب کے ہمسفر۔ یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ناول ہے اور 1971 میں چھپا۔ اس ناول کا عنوان فیض احمد فیض کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ مصرع ہے آخری شب کے ہمسفر فیض نہ جانے کیا ہوئے۔ آخری سوال اس ویڈیو کا حاضر خدمت ہے کہ وزیر بیگم کس ناول کا اہم کردار ہے؟ جواب ہے کئی چاند تھے سر آسماں۔ تو دوستو، بہنوں اور بھائیوں، آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو تیار کر دی ہے۔ انشاءاللہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو نظر انداز کر دیجیے گا، اور یہ اپنے رجسٹر یا کاپی پر نوٹس بنا لیجیے گا۔ یہ آپ کے LT نیٹ سیٹ اور دیگر اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت ہی کامیاب اور فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔